बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन जंग में इंडियन शहरी इस्तेमाल हो रहे हैं। हुकूमत ने किया इकरार, कहा रशिया से बातचीत कर रहे हैं। अवाम चौकस रहें, झांसों में ना आएं। यूक्रेन जंग के 2 साल, खैरसोन पर भारी शेलिंग जारी। कीव ने कहा इंडिया अमन की तलाश में अहम रोल अदा कर सकता है। आलमी अदालत में इसराइली कब्जों पर सुनवाई। पाकिस्तान और ओमान ने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी फलस्तीनियों की हिफाजत में नाकाम हो गई। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में 100 जाँ बहक। लबनान में भी हमले। इस्माइल हानिया का इजिप्ट दौरा मुकम्मल। जंगबंदी समझौते पर बातचीत। नेतन्याहू ने कहा जंग के बाद गाजा गैर फौजी जोन होना चाहिए। हुसियों ने इसराइल के इलाज शहर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। कहा फौज में आबदूजों को शामिल किया है, दुश्मन को परेशान होना चाहिए। दाइश दुल्हन शमीमा बेगम बरतानवी शहरियत की लड़ाई हार गईं। लंदन की अदालत ने अपील रद्द कर दी। कहा शमीमा ने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है। लोकसभा इलेक्शन से पहले किसान एहतजाज तेज। अपोजिशन की सफों में फिर से इत्तेहाद। पिक्चर अभी बाकी है, बीजेपी की राह आसान नहीं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की एमएलए लासिया नंदिता सड़क हादसे में हलाक। 1 हफ्ते में रुकने असेंबली के साथ दूसरा हादसा। पुलिस तहकीकात कर रही है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मरकजी हुकूमत ने ये बात मानी है कि बाज़ इंडियंस रशिया और यूक्रेन की जंग में फंस गए हैं। हुकूमत ने कहा कि वो इन इंडियंस की मदद के लिए और रिहाई के लिए रशियन हुकूमत के साथ बातचीत कर रही है। ऐसी खबरें आई हैं कि दर्जनों इंडियंस को रशिया की इस जंग में झोंक दिया गया है। बताया गया कि इन इंडियंस को अच्छी नौकरियों का झांसा दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रशियन आर्मी में शामिल कर दिया गया। उन्हें उनकी मर्जी के बगैर फौजी ट्रेनिंग दी गई। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि बाज़ इंडियंस को रशियन फ़ौज में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इंडियन सफारत खाना रशियन ओहदेदारों से मुसलसल इस बारे में बातचीत कर रहा है। उन्होंने तमाम इंडियन से कहा कि वो चौकस रहें और इस तरह के चक्कर में ना आएँ। जिन लोगों को इस तरह धोखा दिया गया है उनमें तेलंगाना और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान भी शामिल हैं। हाल ही में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यह मसला उठाया था। एक दिन पहले ऐसे ही एक नौजवान सुफियान के ख़ानदान ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मरकज़ी हुकूमत से मुदाखलत की अपील की थी। सुफियान के भाई इमरान ने बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले फैसल खान से ताल्लुक़ रखने वाले एजेंट्स ने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें अच्छी नौकरी का लालच दिया गया, लेकिन आखिरकार उन्हें रशियन आर्मी में झोंक दिया गया। हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का 1 है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा
پھر ہمارے بھارت کے جو ایمبیسڈر رشیا میں ہیں ان کو میں نے لیٹر لکھا، اور ان کے فیملیز بہت پریشان ہیں، اور جو ایجنٹس ہیں ان ایجنٹس نے، ایک ایجنٹ تو بیٹھا ہوا ہے دبئی میں اور اس کا نام ہے فیصل خان، اور بابا ولاگس کے نام سے وہ ایک چلاتا ہے، پھر ایک سفیان ہے یہ ممبئی کا ہے، اور ایک پوجا ہے یہ بھی ممبئی کی ہے۔ ان تینوں نے ان بے روزگار نوجوانوں کی بے روزگاری کا فائدہ اٹھا کر ان کو دھوکہ دے کر رشیا بھیجا کر ان کو وہاں پر یوکرین کی جنگ کے میدان میں پہنچا دیا، اور جو انڈیا کے ایجنٹ رشیا میں ہے رمیش اس کا نام ہے، اور ایک معین ہے۔ تو میں بھارت سرکار سے، خاص طور سے ہمارے دیش کے وزیر اعظم جناب مودی صاحب سے، ہمارے فارن منسٹر جناب جے شنکر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ رشیا کی حکومت سے بات چیت کر کے ان 12 نوجوانوں کو سیفلی واپس بھارت کو بلائیں۔ ان کے پریوار کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ ان لڑکوں نے اپنا ویڈیو بھی جاری کیا کہ کیسے ان پر کئی مرتبہ جنگ کے میدان میں ان کو چھوڑ دیا گیا، فائرنگ ہوئی ان کے اوپر، اور اس میں سے ایک ان کے ساتھی جو لڑکا تھا اس کی ہتیا بھی ہو گئی، اس کا قتل ہو گیا۔ تو یہ ان کے پریوار بہت پریشان ہے، اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار کس طرح سے کرب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار فوراً اپنے اثر اور رسوخات کو استعمال کرتے ہوئے رشیا کی گورنمنٹ سے کہیں گے اور ان نوجوانوں کو سیفلی بحفاظت بھارت کو لے کر آئیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رشیا کی سرحدوں کے پاس کم سے کم 9 انڈینز پھنسے ہوئے ہیں جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے حال ہی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو ایک خط لکھتے ہوئے ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے حکومت کی مداخلت کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرین جنگ کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں۔ دہلی میں یوکرین کی سفیر نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ امن کی تلاش میں اہم رول ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا آج ایک طاقتور آواز ہے۔ یوکرین کی سفیر نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا ایک عالمی لیڈر ہے، وہ گلوبل ساؤتھ ملکوں کی طاقتور آواز ہے۔ انڈیا یوکرین کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ ہمیں انڈیا کی مدد حاصل ہے، لیکن وہ کھل کر ہماری اور مدد کر سکتا ہے اور رشیا کے ساتھ امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہفتے کو یوکرین جنگ کے 2 سال پورے ہو جائیں گے اور جنگ تیسرے سال میں داخل ہو جائے گی۔ رشیا نے 24 فروری 2022 کو یوکرین جنگ شروع کی تھی اور یوکرین کے کئی علاقوں پر رشیا کا قبضہ پورا ہو چکا ہے۔ خاص طور پر ایسٹ یوکرین کے کئی شہر رشیا کے اثر میں ہیں اور اسے کرائمیا تک زمینی راستہ مل گیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے رشیا پر پابندیاں لگائی ہیں اور دنیا میں سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ یوکرین کے شہر خیرسون میں رشیا نے بھاری بمباری جاری رکھی۔ 1 سال سے زیادہ عرصے سے خیرسون پر رشیا کا کنٹرول ہے، لیکن اب بھی ماسکو وقفے سے اس طرح کی شیلنگ کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے رشیا کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کی بیوی اور بیٹی سے ملاقات کی۔ حال ہی میں الیکسی نوالنی کی جیل میں موت ہو گئی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ یہ قتل ہے اور اس قتل کا حکم رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے دیا ہے۔ امریکی صدر نے الیکسی نوالنی کی بیوی یولیا اور بیٹی داشا سے ملاقات کے بعد کہا کہ نوالنی کی بہادری کی وراثت انہیں ورثے میں ملی ہے۔ کرملن کے کٹر مخالف الیکسی نوالنی حال ہی میں جیل میں چہل قدمی کے دوران اچانک گر پڑے تھے۔ کئی عالمی لیڈرز نے نوالنی کی موت کے لیے پوٹین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کرملن نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے۔ انصاف کی عالمی عدالت ICJ میں فلسطین کے علاقوں میں اسرائیل کے قبضوں کے بارے میں سنوائی جاری ہے۔ سنوائی کے 5ویں دن عمان نے کہا کہ اسرائیل کو فوری فلسطینی علاقوں میں ناجائز قبضہ ختم کرنا چاہیے۔ عالمی عدالت انصاف میں اب تک درجنوں ملک اپنی بات رکھ چکے ہیں۔ 50 سے زیادہ ملک عالمی ادارے کی اس کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ جمعے کو قطر، عمان، پاکستان، ملیشیا اور برطانیہ نے اپنی دلیلیں پیش کیں۔ اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ، ایران، سعودی عرب، ایجپٹ، UAE اور دوسرے ملکوں نے اسرائیل کے ناجائز قبضے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
پاکستان کے وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم نے عالمی عدالت میں کہا کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ عالمی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ دو ریاستی حل امن کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا قابض طاقت کی حیثیت سے بھی اپنے علاقوں میں وہ کردار نہیں ہے جو اس کا فرض ہے۔ اس نے ایسی پالیسیاں اپنائی ہیں جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے حق چھینے جا رہے ہیں، انہیں منظم طور پر یعنی بھید بھاؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عالمی اور انسانی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عمان کے سفیر عبداللہ بن سلیم الثانی نے جمعے کو اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی فلسطینیوں کی حفاظت میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ICJ کو چاہیے کہ وہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو ناجائز قرار دے اور فلسطین کے حق خود ارادیت کی تائید کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینی زمینوں پر سے ناجائز قبضوں کو ختم کرے اور انہیں روکے۔ ناروے نے کہا کہ اسرائیل کا قبضہ عملاً کالونی بنانے جیسا ہے۔ نامیبیا نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی سامراجی دور کی دردناک تاریخ کا حوالہ دیا۔ جارڈن نے کہا کہ اسرائیل کا قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والی UN ایجنسی نے خبردار کیا کہ غازہ میں اس کا نظام ٹوٹ رہا ہے۔ عالمی ادارے کے چیف فلپ لازاریو نے کہا کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایجنسی اب بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونرز پر اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے۔ حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز نے ایجنسی کے بعض عہدیداروں کو سسپینڈ کر دیا تھا جس پر 7 ستمبر کے حملوں میں رول ادا کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ UN ایجنسی نے ایک پینل بنایا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ریفیوجیوں کے بارے میں ایجنسی کی یعنی تائید یا طرفداری نہ کرے۔ غازہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ مقامی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ سینٹرل غازہ میں شیلنگ میں 40 فلسطینی جاں بحق ہوئے جبکہ پورے غازہ میں 100 فلسطینی مارے گئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک اسرائیل کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 29,514 ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 69,616 ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پورے غازہ میں 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ غازہ جنگ کے 140 دن پورے ہو گئے ہیں۔ حماس نے کہا کہ غازہ پٹی میں بچوں اور شہریوں کے خلاف ہولناک جرائم کے لیے اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیے۔ ایک بیان میں حماس نے دنیا بھر کے انسانی حقوق اداروں اور تنظیموں سے کہا کہ وہ قابض طاقت کی مجرمانہ سرگرمیوں کو ریکارڈ کرے اور عالمی عدالتوں اور فورمز میں پیش کرے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے اپنا ایجپٹ دورہ مکمل کر لیا ہے جہاں انہوں نے امن کوششوں کے سلسلے میں بات چیت کی۔ یہ دورہ 2 دن کا تھا۔ حماس نے کہا کہ تنظیم کے ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف عباس کامل اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ایجپٹ، قطر اور امریکہ سیز فائر سمجھوتے پر کام کر رہے ہیں لیکن اب تک اس بارے میں کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جنگ کے بعد کے غازہ کے بارے میں اپنا ایک منصوبہ پیش کیا ہے جس میں حماس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو غازہ کو مکمل طور پر غیر فوجی زون بنانا چاہیے۔ اس منصوبے کی ایک نقل میڈیا میں سامنے آئی ہے۔ انہوں نے ایک منصوبے کی تفصیلات پیش کی جسے سیکیورٹی کیبنٹ میں بھی پیش کیا گیا لیکن کئی گوشوں کی طرف سے اس منصوبے پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے نیتن یاہو کے منصوبے کو رد کر دیا۔ یمن کے حوثیوں نے سمندروں میں تازہ آپریشنز کی ذمہ داری قبول کی ہے جن میں اسرائیل کے بندرگاہی شہر ایلات پر حملہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے خلیج عدن میں امریکہ کے ایک کمرشل جہاز اور ریڈ سی میں امریکہ کے ایک فوجی جہاز کو نشانہ بنانے کی بھی ذمہ داری قبول کی۔ حوثیوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دبے کچلے لوگوں کی تائید میں ہم نے یہ حملے کیے، ہم امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کا جواب دے رہے ہیں۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں ان حملوں کی تفصیل بتائی۔ نومبر سے ایسے حملے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے سمندروں میں کافی تناؤ ہے اور دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہوئی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آنے جانے کا خرچ کافی بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفر کے لیے وقت میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ حوثیوں کے لیڈر نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ اور برطانیہ کی تائید ملتی رہی تو ان کے خلاف آبدوزوں سے حملے کیے جائیں گے۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبدالملک الحوثی نے کہا کہ ہم نے اپنی فوج میں سب مرینز کے ہتھیاروں کو شامل کیا ہے۔ یہ ایسے ہتھیار ہیں جن سے دشمن کو پریشان ہونا چاہیے۔
امریکہ کے ایک سابق عہدیدار نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں ایران کی ناپاک سرگرمیوں کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے یہ بات کہی، جنہوں نے 2020 میں بعض عرب ملکوں اور اسرائیل کو قریب لانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ پومپیو نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں استحکام بگاڑنے کے لیے جو بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کا سیدھا تعلق ایران سے ہے۔ ایران کو روکنے میں امریکہ کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیل نے UN سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے جہازوں میں حزب اللہ کو ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل پر یہ خبر دی گئی، کہا گیا کہ ایران شہید 101 اور شہید 36 ڈرون سیریا کے راستے سے حزب اللہ کو پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے کرتے ہوئے 2 ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشنلز کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ حملہ بنت جبل علاقے میں کیا گیا۔ لبنان نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اس دوران حزب اللہ نے اسرائیل پر 12 حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں 2 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں اس کے 2 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ ہزاروں لوگ بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ آئی پیک نسل کشی کی فنڈنگ کرتا ہے۔ آئی پیک صہیونیوں کی ایک تنظیم ہے جو امریکہ میں کافی اثر رکھتی ہے۔ احتجاجی فلسطین کو آزاد کرو، غازہ کو جینے دو، نسل کشی بند کرو اور فوری سیز فائر جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ فلسطینیوں میں سے زیادہ تر حماس کے ساتھ نہیں ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بات کہی۔ بائیڈن نے ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ حماس فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف ورل نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے بارے میں ویٹو کا حق نہیں رکھتا۔ برازیل کے ریو ڈی جنیرو میں G20 کی ایک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جوزف ورل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اس موقع پر ساؤتھ افریقہ اور بعض دوسرے ملکوں کے نمائندوں سے 2 ریاستی حل اور غزہ جنگ کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ داعش دلہن یا آئسس برائٹ کے نام سے مشہور ہونے والی شمیمہ بیگم برطانیہ کی شہریت حاصل کرنے کا مقدمہ ہار گئی ہیں۔ وہ 2015 میں سیریا اور عراق کے بڑے علاقوں میں داعش یا آئسس کے کنٹرول کے وقت برطانیہ سے سیریا فرار ہو گئی تھی۔ شمیمہ کے ماں باپ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ اس وقت شمیمہ کی عمر 15 سال تھی جب وہ اپنے اسکول کی 2 سہیلیوں کے ساتھ سیریا چلی گئی تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر اس کی برطانیہ کی شہریت ختم کر دی گئی۔ وہ سیریا کے ایک ریفیوجی کیمپ میں پائی گئی تھی جس کے بعد اس کے خلاف برطانیہ کی حکومت نے کارروائی کی۔ تب سے وہ برطانیہ کی سٹیزن شپ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہی تھی۔ اب شمیمہ کی عمر 24 سال ہے۔ لندن میں اپیلز کورٹ نے شمیمہ کی درخواست رد کر دی۔ جج سوکار نے کہا کہ شاید یہ فیصلہ سخت لگے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمیمہ بیگم نے اپنی بدقسمتی خود لکھی ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ ہماری ترجیح برطانیہ کی حفاظت اور سلامتی ہے اور ہم اس کے حق میں فیصلے کریں گے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے کسانوں کا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اتحاد انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ان حالات میں کہا جا سکتا ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے۔ کھنوری سرحد پر دہلی چلو مارچ کے دوران ایک اور کسان کی موت ہو گئی۔ بتایا گیا کہ جاریہ احتجاج میں اب تک 4 کسانوں کی موت ہوئی ہے۔ جمعے کو جس کسان کی موت کی خبر آئی ان کی پہچان 62 سالہ درشن سنگھ کی حیثیت سے کی گئی جن کا تعلق بھٹنڈا سے ہے۔ وہ 13 فروری سے کھنوری سرحد پر احتجاج کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ایک نوجوان کسان ہریانہ پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہوا تھا۔ درشن سنگھ کے گھر والوں نے بتایا کہ رات کے 11 بجے وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں فوری قریبی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا۔ بعد میں انہیں پٹیالہ کے سرکاری ہاسپٹل شفٹ کیا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ کسانوں نے جمعے کو بلیک ڈے منایا اور آنے والے دنوں میں ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ نکالنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ دہلی میں ایک مہا پنچایت ریلی بھی نکالی جائے گی۔ کئی جگہ کسانوں نے جمعے کو احتجاج کیا۔ کسان ایجیٹیشن کو اس وقت مضبوطی حاصل ہوئی جب سکھوں کے ایک گروپ نہنگ سکھوں نے احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ نہنگ سکھوں کا تعلق 16ویں صدی کے ایک گروپ سے ہے جو طاقت کے زور پر سرگرمیاں انجام دیتا تھا۔ سماج وادی پارٹی اور کانگریس کے بعد اب عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے بھی دہلی اور گجرات میں سیٹوں کی تقسیم کا سمجھوتا کر لیا ہے۔ اب بنگال کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ کانگریس اور ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس کے درمیان سمجھوتا ہو جائے گا۔ حال ہی میں بعض اختلافات کے بعد اب انڈیا اتحاد
پھر سے ٹریک پر نظر آ رہا ہے۔ اگر کسانوں کا احتجاج زور پکڑتا ہے اور اپوزیشن واقعی ایک ہو کر مقابلہ کرتی ہے تو مودی کی تیسری میعاد اتنی آسان نہیں ہوگی۔ لوک سبھا کے سابق سپیکر منوہر جوشی نہیں رہے، ان کا تعلق مہاراشٹر سے تھا، وہ شیو سینا کے لیڈر تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور دوسروں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کی ایم ایل اے لاسیا نندیتا سڑک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ جمعے کی صبح حادثے کی خبر نے پورے تلنگانہ کو چونکا دیا۔ بتایا گیا کہ پٹن چیرو کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ان کی کار نے سڑک کے ایک بیریکیڈ کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ان کا ڈرائیور بری طرح زخمی ہوا۔ نندیتا حال ہی میں 13 فروری کو ایک حادثے میں بال بچ گئی تھیں۔ وہ سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے ایک جلسے میں حصہ لینے کے لیے نلگنڈا جا رہی تھیں جب نارکٹ پلی کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں ایک ہوم گارڈ کی موت ہوئی تھی۔ نندیتا 5 مرتبہ ایم ایل اے رہنے والے جی سائنا کی بیٹی تھیں جن کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ وہ BRS کے ٹکٹ پر سکندرآباد کنٹونمنٹ سے چنی گئی تھیں۔ نندیتا کی عمر 37 سال تھی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈرائیور نے ان کی گاڑی ماروتی XL6 پر سے کنٹرول کھو دیا اور ٹکر ہو گئی۔ نندیتا کی مقام پر ہی موت ہو گئی۔ ڈرائیور کی حالت نازک بتائی گئی اور اس کا ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے۔ پولیس ان دونوں حادثوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سابق چیف منسٹر اور BRS صدر KCR نے نندیتا کے گھر والوں سے ملاقات کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حادثے میں لاسیا کی موت پر صدمے کا اظہار کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ یوکرین جنگ میں انڈین شہری استعمال ہو رہے ہیں، حکومت نے کیا اقرار، کہا رشیا سے بات چیت کر رہے ہیں، عوام چوکس رہیں، جھانسوں میں نہ آئیں۔ یوکرین جنگ کے 2 سال، خیرسون پر بھاری شیلنگ جاری، کیف نے کہا انڈیا امن کی تلاش میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ عالمی عدالت میں اسرائیلی قبضوں پر سنوائی، پاکستان اور عمان نے کہا انٹرنیشنل کمیونٹی فلسطینیوں کی حفاظت میں ناکام ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 24 گھنٹوں میں 100 جاں بحق، لبنان میں بھی حملے۔ اسماعیل ہانیہ کا ایجپٹ دورہ مکمل، جنگ بندی سمجھوتے پر بات چیت، نتنیاہو نے کہا جنگ کے بعد غزہ غیر فوجی زون ہونا چاہیے۔ حوثیوں نے اسرائیل کے ایلات شہر پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، کہا فوج میں آبدوزوں کو شامل کیا ہے، دشمن کو پریشان ہونا چاہیے۔ داعش دلہن شمیمہ بیگم برطانوی شہریت کی لڑائی ہار گئیں، لندن کی عدالت نے اپیل رد کر دی، کہا شمیمہ نے اپنی بدقسمتی خود لکھی ہے۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے کسان احتجاج تیز، اپوزیشن کی صفوں میں پھر سے اتحاد، پکچر ابھی باقی ہے، BJP کی راہ آسان نہیں۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کی MLA لاسیا نندیتا سڑک حادثے میں ہلاک، 1 ہفتے میں رکن اسمبلی کے ساتھ دوسرا حادثہ، پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔